पा पानी पानी कारगन ने बुरी तरह भड़कते और चीखते हुए कहा, पानी इस आग को नहीं बुझा सकता कारगन, अभी वक्त है कि सब कुछ बता दो वरना। टाइगर ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, नहीं नहीं मेरा असूल। कारगन ने सर को कुर्सी की पुष्ट से बुरी तरह मारते और चीखते हुए कहा। अब तो टाइगर भी घबरा गया क्योंकि उसे मालूम था कि अगर ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट के अंदर कारगन को एंटीडोट का इंजेक्शन ना लगाया गया तो फिर उसे मौत से कोई नहीं बचा सकेगा। और कारगन वाकई इंतहाई सख्त साबित हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कारगन की चीहों और घबराहट में इजाफा होता गया और अब वो पानी से निकलने वाली मछली की तरह फड़कने लगा था। बताओ कारगन, जल्दी बताओ वरना मर जाओगे और फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा, टाइगर ने कहा। नहीं नहीं, कारगन ने मौत के मुंह में पहुंचने के बावजूद भी नहीं कहा तो टाइगर ने होंठ खींच लिए। उसकी तमाम कार्रवाई ज़ाया जा रही थी। उसने तेजी से आले को उठाया और उसकी शीशे की नलकी को ज़ोर से अंदर की तरफ दबा दिया। इस नलकी के अंदर दबते ही एक और नलकी खटाक की आवाज़ से बाहर को निकल आई। उसमें हल्के करीम रंग का महलूल मौजूद था। अब कारगन पर मौत की गशी तारी होने लग गई थी। टॉप रॉक ऑयल फील्ड तबाही, कारगन ने गशी के आलम में कहा। और फिर इससे पहले कि टाइगर उसके बाजू पर आला रखकर दूसरा महलूल उसके जिस्म में इंजेक्ट करता, कारगन एक बार जोर से उछला और दूसरे लम्हे उसका सर ढलक गया। टाइगर ने जल्दी से आला उसके बाजू पर रखकर बटन दबा लिया, लेकिन सरर की आवाज़ के बावजूद महलूल की सतह कम न हुई तो उसने आला हटा लिया। उसका साफ मतलब था कि कारगन मर चुका है और मुर्दा जिस्म महलूल को कबूल नहीं कर पा रहा था। टाइगर ने एक तवील सांस लिया और आले को उसने बिजली के प्लग से अलहदा करके वापस अलमारी में रखे हुए थैले में रखा और अलमारी बंद करके वो वापस मुड़ा। फिर उसने मुर्दा कारगन के जिस्म को लोहे के कड़ों से आज़ाद कर दिया। कारगन के जिस्म से अब भी इतनी हिद्दत खारिज हो रही थी कि टाइगर की उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो तहखाने की अकबी दीवार की तरफ बढ़ा। उसने साइड की दीवार की जड़ में बूट की टो एक मखसूस जगह पर मारी तो अकबी दीवार में एक बड़ा सा खाना खुलता चला गया। इस खाने में एक बड़ी सी बरकी बट्टी नजर आ रही थी। टाइगर ने उसकी साइड में लगा हुआ बटन ऑन किया तो बट्टी में तेजी से सुर्खी आने लग गई। जब बट्टी पूरी तरह सुर्ख हो गई तो टाइगर मुड़ा, फिर उसने कुर्सी पर पड़े हुए कारगन के जिस्म को पकड़ा। अभी तक कारगन का जिस्म आंच दे रहा था। बालों से घसीट कर वो उसके मुर्दा जिस्म को भट्टी के करीब लाया और फिर उसे अंदर फेंकने ही लगा था कि अचानक उसे एक ख्याल आ गया। उसने उसकी जेबों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कारगन की जेबों में आम सामान मौजूद था, ऐसा सामान जो तकरीबन हर आदमी की जेब में होता है। लेकिन फिर टाइगर की नजरें एक कागज पर जम गईं। कागज पर उल्टी सीधी लकीरें मारी गई थीं। दरमियान में एक बड़ा सा दायरा था। ऊपर चंद हिंसे लिखे हुए थे। यूं लगता था जैसे कारगर ने बेहयाली में उस पर लकीरें डाल दी हों। टाइगर चंद लम्हों से गौर से देखता रहा, फिर उसने उसे अपनी जेब में डाला और दूसरे लम्हे उसने अंकल कारगन के मुर्दा जिस्म को उठाकर भट्टी में फेंक दिया। भट्टी में धमाका सा हुआ, फिर अंकल कारगन का जिस्म राख में तब्दील होता चला गया। कारगन की जेबों से निकलने वाला बाकी सामान भी उसने भट्टी में डाल दिया क्योंकि वो तो उसके लिए फजूल था। जब भट्टी की तह में सवाए राख के कुछ बाकी ना रहा तो टाइगर ने भट्टी का बटन ऑफ कर दिया और दीवार बराबर करके भट्टी को छुपा दिया। उसके चेहरे पर कदरे इत्मीनान के आसार मौजूद थे क्योंकि कारगन गशी के आलम में कुछ इशारे दे गया था। टॉप रॉक, ऑयल फील्ड और तबाही, ये तीन अल्फाज ऐसे थे जो किसी खास जुर्म की तरफ इशारा करते थे। ऑयल फील्ड और तबाही के अल्फाज तो वाजे थे, लेकिन टॉप रॉक क्या था, ये बात उसकी समझ से बालातर थी। वो सोच रहा था कि शायद टॉप रॉक से मतलब कोई पहाड़ है या कोई ऊंची जगह। बहरहाल अब उसने इमरान को ढूंढने का फैसला कर लिया था ताकि उसे तफसील बताई जा सके। उसे यकीन था कि इमरान इस कागज़ और इस टॉप रॉक के मामा को मिनटों में हल कर लेगा। यही सोचता हुआ वो तहखाने से बाहर निकला और फिर थोड़ी देर बाद उसकी कार कोठी से निकलकर अपने रहायशगाह की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इमरान का शऊर बेदार हुआ तो उसने अपने आप को एक बड़े से कमरे के वस्त में एक सतून से बंधा हुआ पाया। वो ईगल्स हिल्स की कोठी नंबर 25 की अकबी दीवार कूद कर इमारत की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उस पर मजबूत जाल फेंका गया और फिर बहुत से अफराद ने उसे यकलहत छाप लिया। उसके बाद उसके सर पर जरब लगाई गई। ये जरब इतनी सख्त थी कि इमरान के होश जाते रहे और अब उसे होश आया तो वह सतून से बंधा हुआ था। कोठी में दाखिल होने से कबल इमरान ने एहतियातन दाढ़ी मेड मेकअप कर लिया था। दाढ़ी और बड़ी बड़ी मूंछें लगा ली थी, लेकिन अब उसका ये मेकअप गायब हो चुका था। कमरे में उसके सामने 4 मुसल्लह अफराद खड़े थे। उनमें से 3 गैर मुल्की थे जबकि एक मुकामी था। मुकामी आदमी की शक्ल इमरान को कदरे मानूस नजर आ रही थी, लेकिन उसके जहन में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ देखा है। तुम्हें होश आ गया मिस्टर, अचानक सबसे आगे खड़े हुए गैर मुल्की ने बड़े करख्त लहजे में कहा। होश ही नहीं, हवास भी वापस आ गए हैं। मैंने उन्हें किराए पर दे रखा था, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी ले सकते हो, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में उसे जवाब देते हुए कहा। शट अप, अब तुम पागलों जैसी बातें करके मुझे बहला नहीं सकते, गैर मुल्की ने आगे बढ़कर लहजे को मजीद कराहत बनाते हुए कहा। पागलों जैसी बातें तो पागलों को ही बहला सकती हैं, जैसे गूंगों के इशारे गूंगों को ही समझ आते हैं। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को पागल समझते हो। वेरी गुड, इस कदर हकीकत पसंदी का मुजाहरा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। इमरान की जुबान कैंची की तरह चल पड़ी। तुम यहाँ क्यों दाखिल हुए थे? गैर मुल्की ने होंठ बेचते हुए पूछा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे बड़ी मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल कर रहा हो।
میں خود تو یہاں نہیں آیا، مجھے تو تم خود لے کر آئے ہو اور اب پوچھ بھی رہے ہو۔ واقعی تمہارا اپنے متعلق خیال درست ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم لے آئے ہیں وہ کیسے؟ تم نے خود ہی دیوار پھاندی تھی، غیر ملکی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیوار تو میں نے پھاندی تھی، لیکن تم تو یہاں آنے کے متعلق پوچھ رہے تھے، یہاں تو میں نہیں آیا، عمران نے جواب دیا۔ تم نے دیوار کیوں پھاندی تھی؟ غیر ملکی نے پوچھا۔ میں دراصل اولمپک گیمز میں حصہ لینے والا ہوں، ہائی جمپ میں یہ دیوار مجھے ورلڈ ریکارڈ کے مطابق اونچی نظر آئی تو میں رہ نہ سکا اور اسے پھاند بیٹھا، بس میرا اتنا سا قصور ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم اپنے متعلق سچ سچ بتا دو، ورنہ یہاں آنے کے بعد تمہارے منہ سے سچ خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، غیر ملکی نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کتنا انعام ملے گا سچ بولنے کا؟ عمران نے اس بار سنجیدگی سے پوچھا۔ انعام بھی دیں گے تمہیں، تم سچ تو بولو، غیر ملکی نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر سنو، میرا نام عبد المجید کاشانی عرف زیب رحمانی عرف سلطنت عثمانی عرف تمہاری مہربانی عرف مست جوانی عرف عمران نے اپنا تعارف شروع کیا۔ شٹ اپ، تم ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، غیر ملکی نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ باس آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ گولی مار کر لاش گٹر میں پھینکوا دیں، ایسے لوگوں کا علاج یہی ہوتا ہے، اچانک ایک اور غیر ملکی بولا۔ واہ، اسے کہتے ہیں نیم حکیم ہتھرائے جان، تم نے تو یہی علاج سن رکھا ہے اپنے استاد سے۔ ارے مسٹر، گولی مارنے کے بعد لاش کو گٹر میں نہیں پھینکا جاتا، پانی کی وجہ سے لاش پھول جاتی ہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، لمبے لمبے کیڑے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ تعفن زدہ پانی کھیتوں میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو فصلوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، عمران نے کہنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، گولی مار دو، یہ واقعی پاگل ہے، غیر ملکی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ پھر قریب کھڑے ہوئے افراد نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اسٹین گنیں سیدھی ہی کی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ چیف باس کا فون ہے، وہ آپ کو فوری کال کر رہے ہیں، آنے والے نے سوال کرنے والے غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ او، تم نے انہیں اس آدمی کے متعلق بتا دیا ہوگا، غیر ملکی نے غراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، میں نے انہیں بتا دیا ہے، باس آنے والے نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کر لیتا ہوں، اس کا خیال رکھنا، میں بھی آ رہا ہوں، غیر ملکی نے اسٹین گن برداروں سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے بلانے کے لیے آنے والا بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا اور اب کمرے میں 3 افراد باقی رہ گئے تھے۔ آپ لوگ کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے، تشریف رکھیے، اطمینان سے تشریف رکھیے، میں تو بندہ ہوا ہوں، بھاگ تو سکتا نہیں، عمران نے باس کی جاتے ہی بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ خاموش رہو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں، گولی مارنے کا مشورہ دینے والے غیر ملکی نے کرخت لہجے میں کہا، لیکن عمران کی بات کا یہ اثر ضرور ہوا کہ چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے وہ تینوں لاشعوری طور پر ڈھیلے ہو گئے۔ یہ تمہارا باس کیا واقعی پاگل ہے؟ شکل سے تو پاگل نہیں لگتا، کب ہوا ہے پاگل؟ عمران نے بڑے ہمدردانہ انداز میں پوچھا۔ تم چپ نہیں رہو گے احمق آدمی، تمہاری زبان کو بواسیر ہے، اس غیر ملکی نے جھلائے ہوئے انداز میں پوچھا۔ جو چپ رہے گی زبان حنجر تو لہو پکارے گا آستین کا، اور آستین میں تو سانپ ہوتے ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم جیسے سانپوں کا سر ہی کچل دیا جائے تاکہ آستین کا لہو پکارنے کی بجائے سرگوشیاں شروع ہو جائیں۔ عمران کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ تم یوں چپ نہیں ہوگے، نان سینس، غیر ملکی کی ہمت برداشت جواب دے گئی تو وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے قریب آ کر عمران کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اچانک وہ چیخ مار کر ہوا میں اڑتا ہوا واپس اپنے ساتھیوں سے آ ٹکرایا اور اس کی اسٹین گن عمران کے ہاتھوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ تینوں بھی اٹھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ عمران اچھل کر ان کے قریب پہنچا اور ان کی اسٹین گن بجلی کی سی تیزی سے پکڑ کر استعمال ہونی شروع ہو گئی اور ان تینوں کے لیے ایک ایک ضرب ہی کافی ثابت ہوئی۔ عمران نے بڑی پھرتی سے باقی 2 کی اسٹین گنیں اٹھا کر کمرے کے کونے میں رکھی اور پھر ان تینوں کو گھسیٹ کر دروازے سے ایک طرف کر دیا اور خود اسٹین گن لیے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ستون کے ساتھ بندھی ہوئی رسی اب کٹ کر نیچے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ غیر ملکیوں کو شاید اس کے ناخنوں میں فٹ بلیڈوں کا پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ ظاہر ہے وہ اسے اس طرح رسی سے کبھی نہ باندھتے۔ دوسرے لمحے راہداری میں تیز تیز قدموں کی آواز گونجی اور پھر دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہی غیر ملکی جو چیف باس کا پیغام سننے گیا تھا اچھل کر اندر داخل ہوا۔ ارے، غیر ملکی کے منہ سے ابھی صرف یہی لفظ نکلا تھا کہ عمران نے اسے پشت سے اسٹین گن کی نال لگا دی۔ خبردار ہاتھ اٹھا دو ورنہ بھون ڈالوں گا، عمران نے غراتے ہوئے کہا، مگر اس کی توقع کے خلاف غیر ملکی بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن کو نہ صرف ایک جھٹکے سے نیچے کر دیا بلکہ اس نے اچھل کر عمران کی ناک پر ٹکر مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن اسی لمحے عمران کی لات پوری قوت سے اس کی ناف کے نیچے پڑی اور وہ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بعد فرش پر جا پڑا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے غیر ملکی کے پیٹ پر پڑے اور اس کی حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور وہ بیاب مچھلی کی طرح فرش پر تڑپنے لگا۔ اسی لمحے عمران کو باہر راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، شاید غیر ملکی کی چیخ باہر سنائی دے گی تھی۔ عمران دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سن کر تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور اسی لمحے اس کی پشت پر ایک دھماکہ ہوا۔ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازو میں دہکتی ہوئی سلاخ اترتی چلی گئی ہو، اس کے ہاتھ سے اسٹین گن نکل کر دور جا گری۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس کے پلٹنے نے اس کی جان بچا دی اور دوسرے دھماکے کے بعد گولی اس کے گردن سے قریب سے نکلتی ہوئی سیدھی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی
اور اس کے ساتھ ہی عمران کے عقب سے چیخ بلند ہوئی اور کوئی آدمی ایک دھماکے سے نیچے گرا۔ عمران نے پلٹتے ہی چھلانگ لگائی اور اس بار وہ فرش سے آدھے اٹھتے ہوئے غیر ملکی کے اوپر جا گرا جو تیسری بار ٹریگر دبانے ہی والا تھا۔ اس نے عمران کے پلٹتے ہی ریوالور نکال کر اس پر فائر کر دیا تھا۔ عمران نے اس پر گرتے ہی تیزی سے کلا بازی کھائی اور دوسرے لمحے غیر ملکی کے بازوؤں میں جکڑا ہوا اس کے اوپر آ گرا اور اسی لمحے غیر ملکی کو زوردار جھٹکا لگا۔ اس بار دروازے سے چلنے والی گولی غیر ملکی کے سینے میں پڑی تھی۔ عمران اگر اسے اپنے اوپر نہ لیتا تو یقیناً یہ گولی اس کی پشت میں گھس جاتی۔ جھٹکے کے ساتھ ہی غیر ملکی کی حلق سے چیخ نکلی اور اسی لمحے عمران نے پوری قوت سے اسے اچھال دیا اور غیر ملکی کسی گیند کی طرح دروازے میں نمودار ہونے والے ایک غیر ملکی سے جا ٹکرایا۔ جس کے ہاتھ میں ریوالور تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر دروازے کے باہر جا گرے تو عمران جیسے اڑتا ہوا دروازے کے قریب جا پہنچا۔ وہ لمحے بھر کے لیے جھکا، پھر اس کے ہاتھوں میں اسٹین گن آ گئی اور کمرے سے باہر گر کر اٹھنے والا ریوالور بردار گولیوں کی ترتراہٹ کی گونج میں لٹو کی طرح گھومتا ہوا فرش پر جا گرا۔ جس غیر ملکی نے عمران پر فائر کیا تھا وہ باہر فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ سینے میں لگنے والی گولی نے اس کا کام تمام کر دیا تھا۔ عمران گولیاں برساتا ہوا تیزی سے باہر کی طرف لپکا، لیکن راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی۔ وہ راہداری کے سرے پر پہنچا اور اسی لمحے اسے ایک سایہ سے ایک طرف چھپتا نظر آیا۔ عمران نے چھلانگ لگائی اور راہداری کے باہر بنے ہوئے ستون کی آڑ میں ہو گیا اور گولیاں ستون سے ٹکرائیں، مگر عمران محفوظ رہا۔ اس بار وہ چھپنے والا عمران کی گولیوں سے نہ بچ سکا، کیونکہ اب وہ بالکل سامنے تھا۔ عمران نے ستون کی آڑ میں ہوتے ہی اس پر گولیوں کی بارش کر دی تھی۔ پھر برآمدے میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ عمران تیزی سے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ اوپر چھت پر پہنچ گیا۔ اب اسے نیچے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ عمران کے بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے آگے بڑھا اور پھر چھت کے عقب میں موجود ایک موٹے سے پائپ کے ذریعے کھسکتا ہوا نیچے اترا اور دوڑتا ہوا عقبی دیوار کی طرف گیا۔ دیوار کے قریب پہنچتے ہی اس نے ایک زوردار چھلانگ لگائی۔ دوسرے لمحے وہ دیوار کے کنارے پر موجود تھا۔ اسی لمحے اسے چھت پر ایک آدمی کا سرا ابھرتا ہوا نظر آیا۔ چونکہ چھت سے اسے آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا تھا، اسی لیے وہ پھرتی سے دوسری طرف گلی میں کود گیا اور پھر دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا وہ ایک سائیڈ گلی میں گھسا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن وہ دیوار پھلانگنے سے پہلے ہی پھینک چکا تھا، اسی لیے اب اس نے ایک ہاتھ سے اس زخم کو دبایا ہوا تھا جو گولی لگنے سے بنا تھا۔ اور سائیڈ گلی میں دوڑنے کے بعد وہ ایک اور گلی میں سے ہوتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا۔ چونکہ دوپہر کا وقت تھا اسی لیے گلیاں سنسان پڑی ہوئی تھیں، ورنہ اس طرح زخمی حالت میں اسے دوڑتے دیکھ کر لوگ ضرور چونکتے۔ سڑک پر ایک درخت کے سائے میں اس کی کار موجود تھی۔ کار میں پہنچتے ہی عمران نے ڈیش بورڈ کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور کار کے شیشوں پر مرکری شیٹس چڑھ گئیں۔ اب باہر سے اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے فرنٹ سیٹ کے نیچے بنا ہوا خانہ کھولا اور اس میں سے فرسٹ ایڈ کا سامان نکال کر سب سے پہلے اپنے بازو کے زخم کو چیک کیا۔ ہڈی کو جب اس نے ٹٹول کر دیکھا تو ہڈی سلامت تھی، گولی نے صرف گوشت کو پھاڑا تھا۔ عمران نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے بازو پر پٹی باندھی اور پھر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو عمران، کالنگ X2 اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ یس X2 اسپیکنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ایگل ہلز کوٹھی نمبر 25 پر فوری ریڈ کرو، میں بھی وہیں موجود ہوں، جلدی کرو، مجرم وہاں سے نکل نہ جائیں، فل فورس بھجوا دو، اوور۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے اوور، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے بٹن آف کر دیا۔ اب اس کی نظریں کوٹھی کے مین گیٹ پر جمی ہوئی تھی، لیکن پھاٹک بدستور بند تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹیم کی کاریں وہاں پہنچ گئی اور عمران اپنی کار سے باہر نکل آیا۔ آپ زخمی ہیں، صفدر نے عمران کے بازو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب زمانہ جدید ہو گیا ہے صفدر، پہلے دل پر زخم آیا کرتے تھے اور اب بازو پر آ جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دور قریب کھڑی جولیا نے منہ بنا لیا۔ عمران نے فورس کو چاروں طرف سے پھیل کر کوٹھی میں داخل ہونے کی ہدایات دیں اور خود پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ پھاٹک بدستور بند تھا۔ تنویر عمران کے اشارے پر پھاٹک پر چڑھا اور پھر اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلتے ہی وہ اندر داخل ہوئے۔ اسی طرح عقبی سمت سے بھی ممبرز اندر داخل ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی، لاشیں تک غائب تھیں، پوری کوٹھی بائیں بائیں کر رہی تھی۔ یہ تو پنچھی اڑ گئی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں بظاہر تو اڑ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ سب کسی خفیہ راستے سے نکلے ہیں، ورنہ سامان تو عقبی سمت سے یہ لے نہ جا سکتے تھے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سرنگ نما راستہ کافی دور کھیتوں میں جا نکلتا تھا، جہاں سے دوسری سڑک نزدیک تھی۔